ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਰਾ ਬੈਠਾ ਮਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿਰਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਸੈਟਲ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਲਹਿਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 3-3 ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 500,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤੀ ਤਲਕਾਤ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਂਭਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹੈ ਨੇ ਸਭ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਕਦਮ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹ, ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਨਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋੜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਆਪਣੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਂਭਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ना फैले। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। जैसे कि आपने विकी भाई की वीडियोस में देखा है कि वो कितने परेशान हैं और सिर्फ ये विकी भाई परेशान नहीं है, हर वो बंदा जो इस टाइम साउथ अफ्रीका में मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई और किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, सबके लिए ये टेंशन बनी हुई है। अब बात यह है कि इख्तलाफ अपनी जगह, इख्तलाफ है इनके कंटेंट से, इख्तलाफ है माँ को बेटियों को सामने लाने से, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम इनके साथ हैं और पाकिस्तानियों के लिए इस टाइम सही करके मुसीबत बनी हुई है। स्पेशली आप देख सकते हैं यूएई में जो कुछ भी हुआ, अब उसमें पाकिस्तानियों ने तो कुछ नहीं किया था लेकिन दुश्मनी पाकिस्तानियों से भी बन गई। अमेरिका में हुआ, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने उठा के पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूके में हुआ, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों की शामत आई। नो डाउट कि दूसरी नेशंस के साथ भी होता है, लेकिन हम तो बात करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे अपने जो बहन भाई वहाँ पर हैं उनके साथ हो रहा है। पूरी ज़िंदगी लगा दी गई है, अपनी जायदादें वहाँ बनाई होती हैं, अपना मालो मता सब कुछ बनाया होता है, बच्चे वहाँ सेटल हो जाते हैं, बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, उनकी नेशनैलिटी वहाँ की होती है, लेकिन एकदम से उठा के वापस बिठाया जाता है जहाज़ में बेसरो सामान और पाकिस्तान की तरफ मुँह करवा दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी कखों की चुगी भी होए, यानी पंजाबी च कहा जाता है कि अपनी कखा की चुगी भी होए, यानी आपकी अपनी जो एक झुग्गी होती है, झोंपड़ी होती है बेसिकली, वो भी बहुत कीमती होती है किसी के शीशे के महल से। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर जो है नहीं जाना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है अवेल नहीं करना चाहिए, लेकिन बेगानी चीज़ बेगानी होती है। आप सारी ज़िंदगी बाहर गुजारते हैं, आपको हमेशा वहाँ पर फॉरेनर ही समझा जाएगा। अब हमारे पाकिस्तान में भी बाहर से लोग आते हैं तो क्या वो उनको यहाँ पर जितना मर्ज़ी प्रोटोकॉल दें, अमेरिका से ज़्यादा तो किसी को नहीं मिलता ना, चाइना और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है प्रेफरेंस होती है, तो वो भी यहाँ पर फॉरेनर्स होते हैं, लेकिन हम उनको फिर भी उस तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते जैसे पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्कों में ट्रीट किया जाता है। जितना मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी जो है वो अमीर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनको वो क्लास नहीं मिलती, इनकी क्लास वो चेंज नहीं करते हैं। वो जो उनके अपने वहाँ के नेशनल्स हैं, जो उनकी वहाँ पर एक स्टेटस होता है, वो कभी भी पाकिस्तानियों को नहीं मिलता।
تو یہ ایک ٹریجڈی ہے. حالانکہ پاکستانی باہر جا کے بہت محنت کرتے ہیں. وہ قوم جو شاید اپنے ملک میں اتنی محنت کرے نا تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے, لیکن نہیں, باہر جا کے بہت کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فراڈ اور یہ ساری چیزیں کرنا بھی پاکستانی باہر جا کے چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے باہر جا کے حق حلال کی روزی کما رہی ہوتی ہے. اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے کہ جب کسی بھی ملک کی گورنمنٹ اٹھا کے ان کو ڈپورٹ کر دے, ان کو واپس بھیجنے کی باتیں ہوں. اب یہ ساؤتھ افریقہ میں ہی دیکھ لیں, نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں جس نے کوئی فراڈ کیے ہوئے ہیں, جس نے کوئی چیز کی ہوئی ہے, وہ بھی ایسے ہی ملکوں میں بھاگتا ہے. یہاں پر کیونکہ جرائم کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, اور ایزیلی ویزا بھی لوگوں کو مل جاتا تھا ایز کمپیئر ٹو یورپ, امریکہ, مطلب کہیں پہ بھی جانا اس طرح سے. تو افریقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ان ساری چیزوں کے لیے ایک اٹریکٹیو اور جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے فیوریبل جگہ رہی ہے. بٹ ابھی یہ ہوا ہے کہ جیسے جیسے وہاں پر لوگوں کو شعور آتا جا رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کے اچھے خاصے امیر ہوتے جا رہے ہیں, ان کا لائف سٹائل, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ تو اسی طرح سے لوگ ہیں, لیکن جو باہر سے آ رہے ہیں وہ ان کے اوپر حکومت کرتے جا رہے ہیں. یعنی جیسے انڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو بن گئی تھی, یعنی جو برٹنز آئے تھے اور انہوں نے آ کے پورے ساؤتھ افریقہ کو اپنے انڈر کر لیا تھا, انڈیا کانٹیننٹ کو اپنے انڈر لے آئے تھے. وہی چیز ابھی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ جو فارن نیشنلز ہیں وہ وہاں پر آ کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک خطرہ بن رہے ہیں, اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں. تو ابھی تو بہت ساری نیوز میڈیا پر آنا شروع ہو گئی ہیں. وکی چیمہ بھائی نے تو صرف ابھی اپیل کیا کیونکہ جس سائٹ پر یہ ہے ابھی وہاں پہ صرف گورنمنٹ لیول پر انلیگل لوگوں کے لیے زیادہ آپریشن ایکٹیو ہوا ہے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے جوہانسبرگ میں دیکھیں اور کہیں دیکھیں تو وہاں پر صحیح کر کے فسادات شروع ہو گئے ہوئے ہیں. نہ صرف وہاں پر یہ ہے کہ تھریٹ کیا جا رہا ہے بلکہ لوگوں کے کاروبار لوٹے جا رہے ہیں, پراپر لاک ڈاؤن کروایا جا رہا ہے, اور جب لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو لوگوں کا پیسہ, لوگوں کی چیزیں, لوگوں کی پراپرٹی, لوگوں کی جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ چوری کی جا رہی ہیں, ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, اور جو تھوڑا سا بھی اس چیز کے اوپر لیفٹ رائٹ ہوتا ہے اس کو اسی ٹائم موقع پہ ختم کر دیا جاتا ہے. ایون وہاں پر یہ حالات ہیں کہ آپ اگر اچھی کوئی چیز لے کے نکل رہے ہیں, اچھی گاڑی, موبائل, کچھ بھی لے کے نکل رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے نا اسپیئر نہیں کیا جا رہا, مطلب ذرا سی مزاحمت پہ مارا جا رہا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے, نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی جان محفوظ ہے. تو اور سب سے بڑھ کے ابھی انہوں نے 30 جون کا وہاں پر ٹائم دے دیا, اور یہ وہاں کے لوگوں نے نہیں دیا, وہاں کی گورنمنٹ نے دیا ہے کہ جتنے بھی فارن نیشنلز ہیں وہ 30 جون تک ساؤتھ افریقہ چھوڑ کے نکل جائیں. ایسے کر دینا ظلم کی انتہا ہے. لوگ جو اتنے ٹائم سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہیں, جنہوں نے وکی چیمہ کے بقول ان کے پتہ نہیں 14 سٹورز ہیں, اب جس نے سب کچھ ہی وہاں پہ لگا دیا, ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے, وہ کیسے ایک دم جائیں گے یہاں. تو پھر گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کی چیزیں مارکیٹ ویلیو پر وہاں پہ بائی کرے, تاکہ وہ جو بھی اپنے ملک جا رہا ہے وہ وہاں جا کے پراپر اپنے آپ کو سیٹ اپ کر سکے. لیکن آل اینڈ سڈن یہ کہنا کہ بھئی آپ 30 جون تک ملک چھوڑ دیں, یہ تو ظلم کی انتہا ہے. اب وکی چیمہ بھائی جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں, اور عاصم منیر بھائی سے بھی جو ہے انہوں نے اپیل کی ہے. اب دیکھیں عاصم منیر بھائی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں, یہاں تک ہو سکتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ اگر نیگوسیشنز کرتی ہے, ان سے کوئی بات کرتی ہے, تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جو آپ کی پراپرٹیز ہیں, جو آپ کے سٹورز ہیں, جو آپ کی وہاں پر چیزیں ہیں, ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے. کیونکہ گورنمنٹ لیول پر یہی کیا جا سکتا ہے. صرف گورنمنٹ لیول کے ایکشنز ہوتے تو وہ ڈیلے بھی کر سکتے تھے, ٹائم دے بھی سکتے تھے, لیکن یہ وہاں کی عوام ہے. عوام جب بپھر جاتی ہے تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ, چاہے وہ پاکستان کی ہو, ساؤتھ افریقہ کی ہو, امریکہ کی ہو, کہیں کی بھی ہو, آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ کو نہیں پتہ آپ کے ساتھ والا گھر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ پہ اٹیک کر دے. تو یہ چیز کسی طرح سے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. اور بجائے یہ کہ وکی چیمہ بھائی کہہ رہے ہیں, ان کو یہ فکر ہے کہ وہ ان کی اماں کی ٹکٹیں ہوئی ہوئی ہیں, وہ ٹکٹ کا نقصان اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو ہے وہاں پہ بیٹھے رہیں. اور بہت اچھی چیز یہ ہوگی کہ اگر انہوں نے وہاں رکنا بھی ہے تو رکیں, لیکن جتنے بھی لوگ وہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں وہ اپنی فیملیز کو جو ہے ایٹ لیسٹ واپس بھیج دیں. جان تو جان اپنی جگہ پر, لیکن عزت جو ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. تو خدا نہ خواستہ ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ لوگ آپ کو جو ہے گھروں سے نکلنے بھی نہ دیں, اور آپ اپنی فیملیز جو ہیں ان کو واپس بھجوانے کے لیے بالکل ہی جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے, ان کے لیے کوئی راستہ نہ رہے. اب یہ جیسے وکی چیمہ بھائی ہیں, یہ نارمل جو ان کا ایئرپورٹ سے ایک ڈسٹینس ہے وہ بھی 5-7 گھنٹے کا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ جب آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بالکل ہی سائڈ پر ہیں, کوئی مین ایریاز میں نہیں ہے, اور آپ کے ساتھ کچھ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو آپ کیسے اپنی فیملی کو وہاں سے جو ہے وہ ایک دم نکالیں گے؟ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بجائے یہاں سے اور کسی کو وہاں بلانے کے, جتنے بھی وہاں پر پاکستانی اپنی فیملیز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایز سون ایز پاسبل اپنی فیملیز کو واپس بھیجیں. گورنمنٹ اگر کرتی ہے تو وہ, اور گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی انٹروین کرنا چاہیے. دس از ناٹ اے جوک کہ آپ کے اوورسیز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی بھی گورنمنٹ اٹھا کے فٹافٹ باہر پھینک دے اور آپ اس چیز کے اگینسٹ ایکشن نہ لیں. آج وہ ہائی کمشنر کہاں پر ہیں جو وکی چیمہ بھائی کے گھر بھی آئے تھے؟ تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, یہ بیوروکریسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو اس چیز پہ فوراً ہی جو ہے نوٹس کرے اور فوراً ان کو جو ہے آن بورڈ لے, تاکہ
وہاں سے ایک سیف جو ہے آپ لوگوں کو نکلنے کا ٹائم تو مل سکے، آپ کی وہاں پہ جو پراپرٹیز ہیں وہ تو آپ کو جو ہے کوئی کمپنسیٹ کر سکے ایٹ لیسٹ. اس لیول پر تو گورنمنٹ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ سے جو ہے وہ اپنے مذاکرات کر سکتی ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو پسند نہیں آیا تو جہاز میں بٹھایا، اٹھا کے پھینک دیا. سالوں سال لگ جاتے ہیں، نسلیں جو ہیں وہاں جا کے اوورسیز کی تباہ اپنے آپ کو کر لیتی ہیں. نہ جان کا پتہ ہوتا ہے، نہ مال کا پتہ ہوتا ہے، کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا. اور مطلب اپنی فیملیز کو سفر کرانا، اور جب کچھ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں وہاں پہ کچھ بنا پاتے ہیں، فیملیز کو بلا لیتے ہیں ایک بہت لمبی مشقت کے بعد، تو ان کو اس طرح سے نکال کے پھینک دینا کہاں پر جو ہے جسٹیفائی ہے. اور اس کے لیے ہماری اپنی گورنمنٹ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. کیونکہ آپ جہاں پر بات کرتے ہیں اپنے فارن افیئرس کی، تو یہ فارن منسٹری کی جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ پریفرنس ہونی چاہیے. ان کو اس پہ ارجنٹلی نوٹس کرنا چاہیے. گورنمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز پر فوراً ہی ان کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ بھئی پاکستانی آپ کے پاس اتنی دیر سے ہیں. اگر آپ کے ان کے ساتھ کوئی ایشوز ہے، کوئی کرمنل ان کا ریکارڈ ہے، کوئی آپ کو ان کے ساتھ ویسے ایشوز چل رہے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے سیگریگیٹ کر کے نکالیں. نہ کہ وہ لوگ بھی جو کسی بھی ملک میں موجود ہیں اور اپنی پوری زندگی لگا رہے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے اتنی مشقت کاٹتے ہیں. ایک نسل جو ہے وہ پوری اپنے آپ کو جو ہے نا اس محنت میں، اس مشقت میں ختم کر دیتی ہے، تو پھر کہیں جا کے اگلی نسلیں جو وہاں جاتی ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو یہ کیسے جسٹیفائڈ ہے کہ جس کو گورنمنٹ کو پسند نہ آئے، وہاں کی عوام کو پسند نہ آئے، تو وہ اٹھا کے ان کو بے سر و سامان پھینک دیا جائے. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کے ساتھ یہ اس چیز پہ مطالبہ کرے کہ آپ ان کو کچھ ٹائم دیں. اگر ٹائم نہیں بھی دینا تو جو ان کی پراپرٹیز ہیں، آپ کے وہاں کے لوگ اتنے ہی بکھرے ہوئے ہیں، اتنے ہی ان کو اپنی چیزوں کی ویلیو پتہ ہے، تو وہ پھر جو وہاں ان کے ایسٹس ہیں ان کی ویلیو تو ایٹ لیسٹ ان کو پے کرے، تاکہ جب یہ لوگ پاکستان آئے تو یہ بیکاری نہ بن جائے. ہر کسی کے پاس تو وہاں 14 سٹورز نہیں ہے، ہر کوئی تو ٹک ٹاکر نہیں ہے، ہر کوئی تو یوٹیوبر نہیں ہے. تو وہ واپس آ کے اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے پالے گا؟ کتنی دیر وہ اپنی کوئی سیونگز لے کر چلے گا؟ تو یہ میری بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اس ویڈیو کے حوالے سے اپیل ہے، اسپیشلی عاصم منیر بھائی سے. کیونکہ ابھی تک سب سے جو فرنٹ فٹ آ کے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چائنا ہے، ایران ہے، کچھ بھی ہے، تو اس میں ہماری فورسز کا اور اسپیشلی عاصم منیر بھائی کا بہت بڑا رول ہے. تو یہ ایک بہت توجہ طلب ایشو ہے، اور آئی تھنک ہماری گورنمنٹ سے زیادہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. کیونکہ پھر جہاں وہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں پرائم منسٹر کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا اس چیزوں کو گو تھرو کرنا. تو اٹس ناٹ اے جوک کہ آپ لوگوں کی پوری زندگی کو مذاق بنا دیں، اور صرف وہاں پہ ان کی پراپرٹیز نہیں، ان کی جان اور عزت پر بھی جو ہے وہ بن آئے. تو یہ پاکستانی گورنمنٹ کا فرسٹ جو پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو سیکیور کرنا ہے. تو ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید یہ کہیں تک پہنچ جائے اور ان لوگوں کے لیے کوئی آسانی بن جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.